अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में ईद उल फित्र के बारे में जानेंगे कि आखिर ईद हम कैसे मनाएं और हम ईद आखिर क्यों ना मनाएं। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ानुल मुबारक जैसा एक ऐसा महीना मुसलमानों को अता फ़रमाया है कि ये महीना, इस महीने की हर घड़ी रहमतों से भरी रहती है। बेशुमार नेमतें और बरकतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस माह मुक़द्दस में नाजिल फरमाता है और इसकी जज़ा के तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ख़ुद उसकी जज़ा हूँ। तो ये माह मुक़द्दस जब ख़त्म होता है तो एक तोहफ़तन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईद मुसलमानों को अता फरमाता है। तो आज हम उसी ईद के बारे में जानेंगे कि आखिर हम ईद आखिर क्यों ना मनाएं और ईद जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत है, इसी के मुतालिक आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दीनी और इल्मी काम को बाज़ाब्ता अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से अगर कोई हमारे मदरसे या मस्जिद में ताउन करना चाहे या हमें सपोर्ट करना चाहे तो वो ज़कात, सदका, फितरात या हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन हमारे मदरसे या मस्जिद में वो दे सकता है। गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी आप हमारे मदरसे या मस्जिद में ताउन करना चाहें आप ताउन कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएँ और जो भी अल्लाह के रास्ते में हमारे मदरसे या मस्जिद में ताउन करना चाहें आप ताउन कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान शरीफ के मुबारक महीने के मुतालिक इरशाद फरमाया कि इस महीने का पहला अशरा जो है वो रहमत और दूसरा अशरा जो है वो मग़फ़िरत और तीसरा जो इसका अशरा है वो जहन्नम से आज़ादी का है। जिसे ये मालूम हुआ कि ये महीना रहमत व मग़फ़िरत और जहन्नम से आज़ादी का महीना है, लिहाजा इस रहमत व मग़फ़िरत और दोज़ख से आज़ादी के इनामात की खुशी में हमें ईद सईद की खुशी मनाने का मौका फ़राहम किया गया है और ईद उल फित्र के रोज़ खुशी का इजहार करना भी सुन्नत है। लिहाजा अदाए सुन्नत की नीयत से हमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व रहमत पर ज़रूर इजहार मुसर्रत करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व रहमत पर खुशी करने की तरगीब तो हमें ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सच्चा कलाम भी दे रहा है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, जिसका तर्जमा और जिसका ट्रांसलेशन ये है कि तुम फरमा दो, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही फ़ज़ल और उसी की रहमत है और उसी पर चाहिए कि खुशी करें। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत और उसका जो फ़ज़ल है ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से है और इन रहमतों और बरकतों पर चाहिए कि इंसान खुशी का इजहार करे। हज़रात मोहतरम, आखिर हम ईद क्यों ना मनाएं? हज़रात मोहतरम, जब कोई मुल्क किसी जालिम हुकूमत के चंगुल से आज़ादी पाता है तो हर साल उस माह की उसी तारीख को उसकी यादगार के तौर पर जश्न मनाया जाता है। नीज़ जब कोई तालिबे इल्म इम्तिहान में कामयाब हो जाता है तो वो किस कदर खुश होता है। माह रमज़ानुल मुबारक की बरकतों और रहमतों के तो क्या कहने, ये तो वो अज़ीमुश्शान महीना है जिसमें बनी नौए इंसान की फलाह बहबूद और इस्लाह तरक्की के लिए एक खुदाई कानून यानी कुरान मुक़द्दस नाजिल हुआ है। ये वो महीना है जिसमें हर एक मुसलमान की हरारत ईमानी का इम्तिहान लिया जाता है। हज़रात मोहतरम, बस ज़िंदगी का एक बेहतरीन दस्तूरुल अमल पाकर और एक महीना की सख्त इम्तिहान में कामयाब होकर एक मुसलमान का खुश होना ये फितरी बात है और ईद इसी खुशी का नाम है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर करम बालाए करम है कि उसने माह रमज़ानुल मुबारक के बाद फ़ौरन ही ईद उल फित्र की नेमत उज़्मा से हमें सरफराज फरमाया। ईद सईद की बेहद फजीलत है। चुनांच एक तवील हदीस में है कि जिसे हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने रिवायत की है। ये भी है कि जब ईद उल फित्र की मुबारक रात तशरीफ़ लाती है
تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، اے امت محمدیہ، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت ہی زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑا گناہوں کو وہ معاف فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندو، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میری عزت و جلال کی قسم، آج کے روز اس نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر رحمت میں فرماؤں گا، یعنی اس معاملے میں وہ کروں گا جس میں تمہاری بہتری ہو۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں پر پردہ پوشی فرماتا رہوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہیں کروں گا۔ بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ حضرات محترم، یہ ایسی رات ہے، یہ عیدی یعنی یہ عید جو ہے، عید کی جو رات ہوتی ہے، یہ ایسی رات ہے کہ اس کے کیا کہنے، اس کے بے شمار نعمتیں اللہ رب العزت اس میں ہم پر اور اپنے سبھی بندوں پر نازل فرماتا ہے۔ حضرات محترم، خدائے رحمان یعنی اللہ رب العزت ہم گنہگاروں پر کس قدر یعنی اللہ رب العزت ہم پر کس قدر مہربان ہے۔ ایک تو رمضان المبارک میں سارا مہینہ وہ ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا رہا، پھر جو ہی یہ مبارک مہینہ ہم سے جدا ہوتا ہے فوراً ہمیں عید سعید کی خوشیاں عطا فرما دیتا ہے۔ گزشتہ حدیث مبارکہ میں شوال المکرم کی چاند رات یعنی شب عید الفطر کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات قرار دیا گیا ہے۔ یہ رات نیک لوگوں کو انعام ملنے کی گویا عیدی دیے جانے کی رات ہے۔ اس مبارک رات کی بے حد فضیلت ہے، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عیدین کی رات یعنی شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ طلب ثواب کے لیے قیام کیا، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ حضرات محترم، آخر وہ کون سا عمل ہے جس سے انسان پر جنت واجب ہو جاتی ہے، اس کو بھی اب سماعت کرے۔ ایک اور مقام پر حضرت سیدنا معاذ بن جبل سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو 5 راتوں میں شب داری کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ذی الحجہ شریف کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں رات، اس طرح 3 راتیں تو یہ ہو گئی، اور چوتھی عید الفطر کی رات، اسی طرح 5ویں شعبان المعظم کی جو 15ویں رات ہے یعنی شب برات، اس میں جو کوئی بھی انسان شب داری کرتا ہے اور قیام کرتا ہے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سیدنا ابن عباس سے مروی ہے، آپ روایت کردہ یعنی حضرت ابن عباس کی روایت کردہ ایک طویل حدیث جو کہ آگے گزری، اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ عید کے روز معصوم فرشتے اللہ رب العزت کی عطاؤں اور بخششوں کا اعلان کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت خود بھی بے حد کرم فرماتا ہے، اور ماہ رمضان المبارک میں عبادت کرنے والے وہ تمام مسلمان جو اس میں عبادت کرتے ہیں، ان عبادت کرنے والے تمام مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ گویا عام معافی کا اعلان تو کر دیا جاتا ہے، مزید برآں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بھی پیشکش کی جاتی ہے کہ جسے جو کچھ دنیا و آخرت کی خیر مانگنی ہے وہ سوال کرے، اس پر ضرور کرم کیا جائے گا۔ کاش ایسے مانگنے کے مواقع پر ہمیں مانگنا آ جائے، کیونکہ عموماً لوگ ان موقع پر صرف دنیا کی خیر، روزی میں برکت اور نہ جانے کیا کیا دنیا کے معاملات پر سوال کرتے رہتے ہیں۔ دنیا کی خیر کے ساتھ ساتھ آخرت کی خیر زیادہ مانگنی چاہیے، دین پر استقامت اور خاتمہ بالخیر، وہ بھی مدینے میں، وہ بھی حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، اور مدفن بقیع میں، اور جنت الفردوس میں سرکار کا پڑوس بھی مانگ لینا چاہیے۔ حضرات محترم،
غور تو فرمائیں کہ عید الفطر کا دن کس قدر اہم ترین ہے کہ اس دن اللہ رب العزت کی رحمت نہایت ہی جوش میں ہوتی ہے۔ دربار خداوندی سے کوئی سائل مایوس نہیں لوٹایا جاتا۔ ایک طرف اللہ رب العزت کے نیک بندے اللہ کی بے پایا رحمتوں اور بخششوں پر خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، تو دوسری طرف مومنوں پر اللہ رب العزت کی اتنی کرم نوازیاں دیکھ کر انسان کا بدترین دشمن شیطان جل بھل کر کوئلہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی عید آتی ہے تو شیطان چلا چلا کر روتا ہے۔ اس کی بدحواسی دیکھ کر تمام شیاطین اس کے گرد جمع ہو کر پوچھتے ہیں، اے آقا، ابلیس جب روتا ہے تو شیطان اس کے ارد گرد جمع ہو کر پوچھتے ہیں، اے آقا، آپ آخر کیوں غضبناک اور اداس ہیں؟ وہ کہتا، ہائے افسوس، اللہ رب العزت نے آج کے دن امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیا ہے، لہٰذا تم انہیں لذتوں اور خواہشات نفسانی میں مشغول کر دو۔ حضرات محترم، اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا شیطان اس میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ حضرات محترم، یہاں پر آپ نے یہ دیکھا کہ شیطان پر عید کا دن کس قدر گرا گزرتا ہے، لہٰذا وہ اپنی ذریت اور اپنی اولاد کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم مسلمانوں کو لذات نفسانی میں مشغول کر دو۔ حضرات محترم، فی زماننا شیطان اپنی اس وار میں کامیاب ہوتا بھی نظر آ رہا ہے کہ عید کی آمد پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عبادات اور حسنات کی کثرت کر کے اللہ رب العزت کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کیا جاتا، مگر افسوس، صد افسوس کہ اب مسلمان عید سعید کا حقیقی مقصد ہی بھلا بیٹھے ہیں۔ ہائے افسوس، اب تو عید منانے کا یہ انداز ہو گیا ہے کہ بیہودہ قسم کی الٹی سیدھی ڈیزائن والے، بلکہ معاذ اللہ جانداروں تک کی تصاویر والے بھڑکیلے کپڑے پہنے جاتے ہیں، خوب رنگ رلیاں منائی جاتی ہیں، رقص و سرور کی محفلیں گرم کی جاتی ہیں، بے ڈھنگے اور میلوں اور گندے کھیلوں، ناچ گانوں اور فلمی ڈراموں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور جی کھول کر وقت و دولت دونوں کو خلاف سنت و شریعت افعال میں برباد کیا جاتا ہے۔ مگر افسوس، صد افسوس، اب ہم اس مبارک دن کو کس قدر غلط سمجھنے لگے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان خلاف شرع باتوں کے سبب سے اللہ رب العزت کو ناراض نہ کرو۔ ان خلاف شرع باتوں کے سبب سے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ عید سعید ہمارے لیے یوم وعید بن جائے۔ یہ ذہن میں رکھے کہ اپنے حال پر رحم کرے، فیشن پرستی اور فضول خرچی سے باز آ جائے۔ دیکھیں تو صحیح کہ اللہ رب العزت نے فضول خرچی کرنے کے بارے میں قرآن مقدس میں کیا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا، وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ اور فضول خرچی مت کرو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، اور شیطان تو اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، اور اپنے رب کا وہ انکار کر چکا ہے، اور وہ بڑا ناشکرا ہے۔ حضرات محترم، یہاں پر آپ نے دیکھا کہ فضول خرچی کرنے کی کس قدر مذمت قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے۔ ان فضول خرچیوں سے ان فضول خرچیوں سے کبھی بھی اللہ ہم سے خوش نہیں ہوتا، تو پھر ہم کیوں ان حرکتوں کا ارتکاب کر کے ہم اللہ رب العزت کو ناراض کرے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رنجیدہ کرے۔ اے میرے پیارے بھائیوں، انسان اور حیوان میں جو ماں بہل امتیاز ہے وہ عقل و تدبیر اور دوربینی اور دور اندیشی ہے۔ عموماً حیوان کو کل کی فکر نہیں ہوتی، اور عام طور پر اس کی کوئی حرکت دور اندیشی کے ماتحت بھی نہیں ہوتی، برخلاف انسانوں کے کہ انہیں نہ صرف کل ہی کی بلکہ مسلمان کو تو اس دنیاوی زندگی کے بعد والی اخروی زندگی کی بھی فکر ہوتی ہے۔ پس عاقل اور دور اندیش انسان وہی ہے، بلکہ انسان ہی وہی ہے جو کل کی بھی فکر کرے اور دور اندیشی سے کام لے۔ مگر افسوس، آج کل اس دور اندیشی کا تو نام و نشاں تک ختم ہو چکا ہے۔ اب اس فانی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے آخرت کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا جاتا۔ اب تو لوگ اپنی زندگی کا مقصد جس طرح بھی ممکن ہو سکے مال کمانا اور خوب ڈٹ کر کھانا پینا اور پھر خوب غفلت کی نیند سونا ہی سمجھتے ہیں۔ حضرات محترم، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آخر اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو، تمام انسانوں کو آخر کیوں پیدا کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ حضرات محترم، زندگی کا مقصد
دولت صرف بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنا، کھانا پینا اور مزے اڑانا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے آخر ہمیں زندگی کیوں مرحمت فرمائی؟ آئیے قرآن مقدس کی خدمت میں عرض کرے کہ اے اللہ رب العزت کی سچی کتاب، تو ہی ہماری رہنمائی فرما کہ ہمارے جینے اور مرنے کا مقصد کیا ہے۔ قرآن مقدس سے جواب مل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو، یعنی اللہ رب العزت نے موت اور زندگی کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم کو وہ آزمائے دنیاوی زندگی میں کہ تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے، کہ یعنی وہ آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون اللہ کے راستے پر چلتا ہے اور کون شیطان کے راستے پر چلنے لگتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ حضرات محترم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما لیعبدون کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ لیعبدون اے لیعرفون، یعنی اللہ رب العزت نے انسان و جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اللہ کو پہچانے کہ اللہ ہے کون، اور اسی لیے ہر انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اپنے رب کو، اپنے خدا کو، اپنے مالک حقیقی اور خالق حقیقی کو پہچانے کہ آخر اللہ رب العزت نے اس کو کیوں پیدا کیا۔ اسی مقصد کے تحت اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے۔ حضرات محترم، یعنی اس موت و حیات جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے زندگی اور موت کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم آزمائیں کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے، کون کیا کرتا ہے، ہم اس کو دیکھ سکے۔ یعنی اس موت و حیات کو اس لیے تخلیق کیا گیا تاکہ آزمایا جائے کہ کون زیادہ مطیع و فرما بردار اور مخلص ہے۔ حضرات محترم، خرافات کا ارتکاب کر کے یوم عید کو اپنے لیے یوم وعید نہ بنائیں، اور یہ یاد رکھیں کہ لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید، عید اس کی نہیں جس نے نئے نئے کپڑے پہنے، عید تو اس کے لیے ہے جو عذاب الہی سے ڈر گیا۔ حضرات محترم، یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد ہم مزید عید کی جو سنتیں ہیں اس کو بھی سمجھیں گے کہ آخر عید کی جو سنتیں ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انہی سب باتوں کے بارے میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم باضابطہ اپنے اسی محمدی چینل پر کئی سارے پروگرام باضابطہ چلاتے رہے ہیں، جن میں سے آدم سے محمد تک، ابو بکر سے ابو طفیل تک، درس قرآن، درس حدیث، اور درس حدیث یعنی سنت نبوی، اسی طرح اقوال ذری جیسے 5 پروگرام ہمارے اسی محمدی چینل پر باضابطہ چل رہے ہیں۔ آپ اس میں جائیں، یقیناً آپ کو قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ نبیوں کے واقعات، ولیوں کے واقعات، ایسے ان کی سوانح حیات کے بارے میں، ان کی بایوگرافی کے بارے میں آپ کو جانیں گے جو شاید اس سے پہلے آپ نے نہ سنا ہو۔ ایسی دلچسپ باتیں کہ اس سے آپ کے ایمان میں یقیناً اضافہ ہوگا، وہ تمام باتیں آپ اسی ہمارے محمدی چینل پر بلکہ سن سکتے ہیں، اور ان کو اپنی زندگی میں اپنا کر اپنے دونوں ہی جہانوں کو آپ منور و مجلہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔